अमरीकी नेवी की एक सबमरीन ने ईरानी नेवी के जंगी जहाज को एक टारपीडो मारकर डुबो दिया है, जिसमें 80 के करीब ईरानी सेलर्स जो थे वो शहीद हो गए हैं। ओहदेदारों के मुताबिक जहाज मिनटों में ही गायब हो गया। USS आर्कनसास नामी सबमरीन उसने MK-48 टारपीडो फायर करके ईरानी जहाज को निशाना बनाया। अमेरिका ने कहा है कि हम जानी नुकसान पर अफसोस करते हैं, लेकिन हमारा मिशन ईरानी जहरीत को रोकना है। अमेरिकी आबदोज SS आर्कनसास अब भी इलाके में मौजूद है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। मशरिक़ वस्ता की जंग अब रीजन में ही नहीं फैल गई है, बल्कि बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिलों तक पहुंच चुकी है, जहां अमरीकी नेवी की एक सबमरीन ने ईरानी नेवी के एक जंगी जहाज़ को, एक शिप को, वॉरशिप को टारपीडो मारकर डुबो दिया है, जिसमें 80 के करीब ईरानी सेलर्स जो थे वो शहीद हो गए हैं। बाकी में से कुछ को, यानी 30 या 32 के करीब लोग जो उनको श्रीलंका ने बचा लिया है, और इसके अलावा जो बाकी तादाद है वो मिसिंग है। तो अभी उनके बारे में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने अपनी कोशिशें बचाने की या ढूंढने की बंद कर दी हैं। तो श्रीलंका के एक मुकामी टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए वहाँ के एक आला सरकारी ओहदेदार ने बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद अभी वाज़ेह हो गया है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता है, क्योंकि समंदर से अब सिर्फ मलबा मिल रहा है और ज़िंदा बच जाने वालों की कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रही है। इसी ओहदेदार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ईरानी नेवी का जो जंगी जहाज़ था IRIS डीना, जो कि मज क्लास का जदीद फ्रिगेट यानी जंगी जहाज़ है, ये बुध की सुबह सवेरे गाली, ये जो श्रीलंका के सामने उनका जो शहर है, उसके करीब एक मशहूर बंदरगाही शहर से तकरीबन 40 नॉटिकल मील दूर एक अमरीकी टारपीडो की जद में आया है, उसका निशाना बना। तो उन्होंने बताया कि ये जहाज़ चंद ही मिनटों में समंदर की तह में डूब गया। ओहदेदारों के मुताबिक जहाज़ मिनटों में ही गायब हो गया, और जब हमारी टीमों यानी पहुंची वहाँ पे श्रीलंका की टीमें, तो उनको सिर्फ मलबा मिल सका है। इस जहाज़ पर सवार अंदाज़न 180 अरकान के अमले में से श्रीलंकन बहरिया और फ़िज़ाइया की मुश्तरका टीमों ने अनथक कोशिश के बाद सिर्फ 32 ज़ख्मी सेलर्स को बचा पाए हैं। वो इन ज़ख्मी ईरानी सेलर्स को फौरी तौर पर गाले के ही एक हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर्स और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके इलाज करने में मसरूफ़ है। ज़्यादातर ज़ख्मी जो हैं वो धमाके की शिद्दत से लगने वाली चोटों और शदीद झुलस जाने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, बल्कि इसकी तफसीलात भी जारी की हैं। पेंटागन के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीकी बहरिया की जदीद तरीन USS आर्कनसास नामी सबमरीन यानी आबदोज, जो कि वर्जीनिया क्लास की तेज़ रफ्तार हमलावर आबदोज है, उसने MK-48 टारपीडो फायर करके ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया। एक अमरीकी दिफाई ओहदेदार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है खबर रसां इदारों को कि इस टारपीडो ने पानी के अंदर जाकर ईरानी फ्रिगेट के निचले खोल को चीर कर एक ज़बरदस्त पानी का अंदर धमाका किया, और उसमें यह जहाज़ ईरानी जो था डूब गया। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी जहाज़ के अमले ने मुबैना तौर पर टारपीडो लगने से चंद लम्हे पहले ही अपने आसपास एक आबदोज की मौजूदगी का पता लगा लिया था, और उन्होंने फौरी तौर पर ख़तरे का इशारा यानी डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो दे दिया था, लेकिन वो इस जदीद तरीन टारपीडो से बचने में कामयाब ना हो सके। फौजी माहिरीन ने इस वाक़े को दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीकी बहरिया की जानिब से किसी दुश्मन की सतही जंगी कश्ती को आबदोज के ज़रिए डुबोने का पहला कामयाब ऑपरेशन करार दिया है। इससे पहले दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ही हुआ था। पेंटागन के मुताबिक ये कार्रवाई दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि अमेरिका का नाम है इस ऑपरेशन का, जिसके तहत वो बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। तो एक वसी अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का एक हिस्सा ये कि ये कार्रवाई जो है, और जिसका मकसद ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र ईरान पर हमला करना है। इस हमले ने अमेरिका, इसराइल एक तरफ और ईरान के दरमियान दूसरी तरफ जारी जंग को एक ख़तरनाक मोड़ दे दिया है। इसके असरात अब सिर्फ मशरिक़ वस्ता के रीजन में नहीं हैं, बल्कि बहरे हिंद के वसी पानियों तक फैल गए हैं। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि ये तनाज़ा अब सिर्फ खलीज फ़ारस या मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगा। वाज़ेह रहे कि ये ईरानी जो शिप या जंगी जहाज़ जो था, वॉरशिप जो था,
یہ IRIS ڈینا، یہ انڈیا کی میزبانی میں منعقدہ جو تھا ایک میلان 2026 نامی ایک بین الاقوامی جو ایک بحری مشقیں تھی، ان میں شرکت کر کے واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا. یعنی یہ فی الحال جنگ میں شریک نہیں تھا، اسے راستے میں روک لیا گیا. یہ مشقیں خطے کی بحری افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے منعقد کی تھی انڈیا نے. ایران کو انڈیا کے ساتھ تعاون اب ہر حال میں اور ہر سطح پر بہت مہنگا پڑ رہا ہے. پینٹاگون کے ترجمان نے اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے ایک باضابطہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام انٹرنیشنل جو شپنگ لاز جو ہیں، یعنی جو بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کو جو خطرے لاحق ہیں، اس کو ختم کرنے اور خطے میں اپنی اتحادیوں سمیت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا. امریکہ نے کہا ہے کہ ہم جانی نقصان پر افسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا مشن ایرانی جارحیت کو روکنا ہے. ادھر ایرانی حکومت کی طرف سے اب تک اس حملے اور اپنے سیلرز کو موت کی کوئی سرکاری بیان اس بارے میں کوئی وضاحتی یا کوئی اپنا جواب نہیں دیا ہے. سری لنکن حکام نے امدادی کارروائیاں ختم ہونے کے بعد اب 32 جو زخمی بچ جانے والے جو سیلرز ہیں ان کی طبی امداد پر توجہ مرکوز کر دی ہے، اور مرنے والوں کی لاشوں کی بازیابی کے حوالے سے بین الاقوامی جو بھی قریبی رابطے ہو سکتے ہیں، جو پارٹیز اس میں مدد کر سکتی ہیں، ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں. امریکی آبدوز SS آرکنساس اب بھی علاقے میں موجود ہے. اس دوران ایک اور اہم پیش رفت میں ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے دوران تہران کے موقف کی حمایت کرنے پر شکریہ کے طور پر صرف چین کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے گا، اور چین کے آئل ٹینکرز یا کارگو شپس بآسانی گزر سکیں گے. آبنائے ہرمز خلیج فارس کی ایک انتہائی اہم اور تنگ آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے. ایران نے دیگر تمام ممالک کے جہازوں کے لیے آبنائے بند کر دی ہے، اور واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شپ اجازت کے بغیر یہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے براہ راست نشانہ بنایا جائے گا. ایک اور اہم پیش رفت میں ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کا بڑھتا ہوا سیٹلائٹ نیٹ ورک اب پورے مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطی پر اس طرح چھا گیا ہے جیسے ایران کے لیے خاموش ڈھال ہو. یہ سیٹلائٹ واشنگٹن اور تل ابیب کے لیے ایک غیر واضح وارننگ ہے کہ ان کی ہر ملٹری موومنٹ اور ڈپلائمنٹ اب چین کی نظروں میں ہے، اور چین اگر ممکن ہے چاہے گا تو یہ ساری اطلاعات ایران کو دیتا رہے گا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے مقدس شہر قم میں ایرانی مجلس یعنی مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں وہ تمام ارکان یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا لاپتہ ہیں. تو یہ مجلس ایران کی ایک اہم ترین سیاسی اور مذہبی مجلس ہے جو رہبر معظم کا انتخاب کرتی ہے. تاہم ایران نے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نشانہ بننے والی یہ عمارت یہ وہ عمارت نہیں ہے جہاں پہ اجلاس ہوتا ہے، بلکہ اس کا سیکریٹریٹ ہے، یعنی دفتری عملہ ہے، اور حملے کے وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. لگتا ہے کہ یہاں اسرائیلی انٹیلیجنس کمزور نکلی ہے ذرا سی. ایک اور تازہ ترین پیش رفت کے مطابق ایک امریکی ڈرون طیارے نے خلیج فارس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے سلیمانی کلاس کے جو میزائل کارویٹ جو ہے، میزائل مارتی ہے، جو میزائل مار کارویٹ جو ہے، اس کی ایک بوٹ کو نشانہ بنایا. یہ بڑی تیزی سے چلنے والی بوٹس ہیں، ایران کی نیوی نے نئی قسم کی بوٹس انٹروڈیوس کر رہی ہیں. تو اس حملے میں بوٹ کے ہیلی کاپٹر پر آگ لگ گئی، تاہم یہ بوٹ تباہ نہیں ہوئی اور وہ اب بھی آپریشنل ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر یہ حملہ مغربی ایشیا میں ایک نسل کے دوران یعنی 2 دہائیوں کے دوران سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے. امریکی کے جو سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام جو ہے، اس کے مطابق 50,000 سے زائد امریکی فوجی، 200 جدید قسم کے فائٹر جیٹس، اور اس کے ساتھ جو بہت سارے ایئر ریفیولنگ اور ایویکس وغیرہ اور دوسری قسم کے جتنے بھی B-2 بامبرز اور B-52 بامبر جو ہے، اور 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ان مشترکہ حملوں میں مصروف ہیں. سینٹ کام کے کمانڈر جنرل بریٹ کوپر نے بتایا کہ اس آپریشن کے چوتھے روز تک تقریباً 2000 اہداف کو 2000 سے زیادہ ایمونیشن سے نشانہ بنایا جا چکا ہے. انہوں نے اس ملٹری آپریشن کو کئی دہائیوں میں امریکی فوج کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ قرار دیا ہے. تو جواب میں ایران نے 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون اسرائیل جو ہیں وہ مارے ہیں خلیجی ممالک اور امریکی ملٹری بیسز پر جو کہ خطے میں ہیں. اس جنگ میں اب تک تقریباً 800 ایرانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پاسداران بھی ہیں
اور آج جس طرح اگر فرض کیجئے جو بوٹ ڈوبی ہے ایران کی سری لنکا کے پاس، اگر وہ لوگ مسنگ جو ہے اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو یہ ایک دم سے 900 تک بھی جا سکتی ہے۔ تو ان میں ایرانی فوج کے جو ہلاک ہوئے شہید ہوئے، یہ ایرانی فوج کے اس میں اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں اور خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بھی شامل ہے۔ جبکہ کویت میں ایک امریکی ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی بھی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک 26 دشمن ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ اسرائیل میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں لیکن تفصیلات بہت ہی کم بتائی جا رہی ہیں۔ لیبنان میں اسرائیلی ایئر فورس کی شہری علاقوں میں تازہ بمباری سے کم از کم 50 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج نے منگل کے روز مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ملٹری ایکشنز لیے، کارروائیاں کیں جس میں امریکی اور اسرائیلی ملٹری ایسٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے منگل کی رات دیر گئے ایک مؤثر میزائل اور ڈرون حملہ کیا جس کا نشانہ اسرائیل، جسے ایرانی مقبوضہ فلسطین کے علاقے کہتے ہیں، اس کے وسطی اور شمالی علاقے تھے۔ یہ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 70ویں لہر تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حکام ایران کی جانب سے بھاری جواب کی توقع کر رہے تھے کہ ایران بہت بھرپور جواب دے گا جب اس پر پہلا حملہ ہوگا، اور ان کا خیال تھا کہ میزائل حملے، سائبر حملے اور ڈرونز اور امریکی بیسز اور اسرائیلی شہروں پر پراکسی حملے یہ قیامت ڈھا دیں گے۔ تاہم اخبار کے مطابق کسی کو بھی ایرانی رد عمل کی رفتار اور جغرافیائی وسعت کی توقع نہیں تھی، یعنی جو امریکہ توقع کر رہا تھا، اسرائیل توقع کر رہا تھا، اتنی تیزی سے حملے نہیں ہوئے، لیکن جس طرح حملے پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ تو امریکہ اسرائیل کے حملوں کے 72 گھنٹوں کے اندر ہی ایرانی میزائل اور ڈرونز کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، عراق، قطر اور اردن میں امریکی ملٹری بیسز کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف بھی داغے گئے ہیں۔ لیکن لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر ہلکی پھلکی میزائلوں اور ڈرونز کی بمباری ہو جاری ہے، جبکہ امریکی بیسز کے ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کی زیادہ کوشش کر رہا ہے ایران اور ان کے پاسداران جو ہیں۔ تو پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس نے اصفہان کی فضا میں 2 ہرمس ڈرون جو کہ اسرائیل کے ہیں اور ایک MQ-9 ڈرون جو کہ امریکہ کا ہے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ ڈرونز جدید ترین جاسوس ڈرون تصور کیا جاتے ہیں اور یہ اسٹیلتھ ہوتے ہیں، یعنی اب ایران جو ہے وہ اسٹیلتھ ڈرونز کو بھی نشانہ بنا پا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایرانی فضائی دفاع نے گزشتہ رات آدھی نصف شب کے بعد پاسداران کے فرسٹ نیول زون کو فضا میں بھی ایک ڈرون، امریکی ڈرون جو وہاں پہ مارا ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاسداران کی بحریہ نے آج صبح سویرے قطر میں واقع امریکی اسٹریٹجک ریڈار جو ہے FPS-132 اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق اس ریڈار کا شمالی حصہ گزشتہ دنوں نقصان پہنچنے کے باوجود کام کر رہا تھا، لیکن اب یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور سروس سے باہر ہے۔ یہ ریڈار پورے مغربی ایشیا میں امریکی ایئر ڈیفنس کی ایک آنکھ سمجھا جاتا تھا، تو ایک لحاظ سے امریکہ کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس آنکھ سے محروم ہو گیا۔ وہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ادارے چل رہے ہیں جو کہ ایڈ ہاک بیسس کے ہیں۔ یہ بڑا مضبوط ایک ڈیفنس سسٹم تھا ریڈار کے لیے۔ ایک خصوصی رپورٹس میں جو کہ میڈیٹرینین مین جو ہے، یہ ایک اوپن سورس انٹیلیجنس ہے، اس کی پورٹل ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں موجود امریکی فوج کو جدید فضائی دفاعی میزائلز کی جو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں ماڈرن ایئر ڈیفنس کے، ان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اب PAC-2 ایئر ڈیفنس میزائل استعمال کرنے پر مجبور ہے جو کہ 2000 میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے 27 سال پہلے۔ تو اس رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے خلیجی ممالک میں امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کافی حد تک کمزور کر دیا اور ڈپلیشن ہو رہی وہاں پہ، اور ان کے پاس انٹرسیپٹرز کی کمی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ 27 سال 25 سال پرانے انٹرسیپٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ ایک پوسٹ میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران میں ایرانی سفارتی پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر امریکہ اسرائیل کا حملہ، جس کا مینڈیٹ غیر ملکی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کی حفاظت کرنا ہے، اس پر حملہ جو ایک سنگین جرم اور ڈپلومیٹک انفراسٹرکچر پر ایک حملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکی حملوں کا سلسلہ ہے، جس میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی خود مختاری کی بار بار خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ تہران کے مختلف شہری حصوں کو
امریکی اور اسرائیلی افواج نے اب نشانہ بنایا اور وہاں پہ شہری رہائشی علاقوں پہ، فلیٹس پہ، بلڈنگز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق امریکی اسرائیلی حملوں کے آغاز سے ہمدان صوبے میں کم از کم اب تک 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، صوبائی دارالحکومت میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور کم از کم 25 زخمی ہوئے ہیں۔ تو قطر کی نیوز ایجنسی کے مطابق قطر انرجی کی جانب سے، جو کہ کمپنی ہے وہاں پہ، فورس میجورے کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی اپنی مجبوری کی حالت بیان کرنے کے بعد، قطر میں واقع 4 صنعتی بڑی کمپنیوں نے پیداوار بالکل معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہاں پہ گیس لیکویفائڈ نہیں کی جا رہی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے امریکی صدر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کی سازشوں کا شکار ہو کر امریکی عوام کو ایران کے خلاف ایک ناحق جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ علی لاریجانی نے سوال اٹھایا کہ صرف چند دنوں میں 500 سے زائد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اب ٹرمپ کا خود سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے اسے پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کا نعرہ پہلے بھی یہ پہلے امریکہ، یعنی امریکہ فرسٹ تھا، میگا تھا، میک امریکہ گریٹ اگین، یا میک اسرائیل گریٹ اگین بن چکا ہے۔ ویسے امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 500 فوجی ہلاک نہیں، ان کے 6 سپاہی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، امام خامنہئی کی شہادت آپ کو بہت مہنگی پڑے گی انشاءاللہ، یہ ان کا بیان آیا ہے۔ دیگر رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ تیزی سے بڑھتی ہوئی جنگ پر بڑھتی ہوئی تنقید کا بھی سامنا ہے، کیونکہ ابتدائی حملوں کی وضاحتیں بدل رہی ہیں اور بڑھتے ہوئے مالی اخراجات، کانگریس اور امریکی اتحادیوں میں جو تشویش ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیوں میں بھی بڑی تیزی کر دی ہے، بہت اضافہ کر دیا ہے۔ ایک اسرائیل کا عبرانی میڈیا چینل ہے اور اسرائیلی آبادکاروں کے گروپ چیٹس کے مطابق ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں ایک سیکیورٹی واقعے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے لبنانی سرحد کے ساتھ اسرائیلی افواج پر جاری فائرنگ پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ بالکل سینسر ہے، ایک خبر نہیں کہیں شائع ہو رہی ہے، اور گفتگو کا مرکز کارنٹ میزائلوں کی نشاندہی تھا، جس چیٹ گروپ میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو حزب اللہ نے اپنی مزاحمتی جنگجوؤں کی جانب سے بالائی گلیلی، جو کہ اسرائیل کے اوپر کا شہر ہے، اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں، جو ہے شام کا پرانا نام لیکن اسرائیل کے قبضے میں 1967 سے، تو اس کی پہاڑیوں میں ایک میرون اور نفاح میں ایک اسرائیلی ملٹری بیسز ہیں، ان پر میزائلوں سے حملے کی فوٹیج جاری کی ہے۔ لبنان میں اسلامی مزاحمت نے اپنے چھٹے بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے آج دوپہر 12 بجے ہولا گاؤں میں ایک امریکی مرکاوا ٹینک کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اور براہ راست ہٹ کیا۔ اس سے قبل مزاحمت نے صبح 10:30 بجے ہولا گاؤں میں ایک اسرائیلی بختربند گاڑی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ تو اس خبر کے مطابق اب تک اسرائیلی مرکاوا ٹینکوں میں جو تباہ ہوئی ہے، نشانے بنے ہیں حزب اللہ کے فائٹرز کا، وہ 6 ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو حزب اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ شہر صفد کے خلاف 2 کارروائیاں کی ہیں، یعنی مقبوضہ شہر سے مراد اسرائیل کا ایک شہر۔ ایک کارروائی میں اس نے مقبوضہ شہر صفد کے مشرق میں گیوا کا ایک شہر ہے واقعہ، اس کو ڈرون کنٹرول بیس کو اس کو اڑایا ہے، ایک گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا ہے اور میزائل استعمال کیے ہیں۔ دوسری کارروائی میں اس نے مقبوضہ شہر صفد کے شمال مشرق میں واقع اسرائیلی قبضے کی شمالی کمان کے ہیڈ کوارٹر، جو کہ دادو بیس کو کہلاتا ہے، اس کو بھی ایک گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل رات 2 بجے مزاحمت نے، یعنی حزب اللہ کے فائٹرز نے مقبوضہ فلسطین کے اندر IAI یعنی اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز جو ہے، اس کو سوام ڈرونز کے ذریعے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا، جو کہ اسرائیل کے وجود کے سب سے بڑے دفاعی مینوفیکچررز ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بڑی اہمیت ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اور اسرائیلی قبضے کی افواج کو فوجی ٹیکنالوجی کا ایک اہم سپلائر بھی ہے یہ IAI جو ہے۔ تو پہلی کارروائی میں جو رات 1:30 بجے کی گئی تھی، ان حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجوں کو متولہ نامی ایک قصبہ ہے، وہاں پہ راکٹ مار کے، ان کا وہاں پہ اجتماع تھا، اس کو راکٹ سے بلکہ راکٹ بیراج سے اس کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قبضے نے پورے جنوبی لبنان کے خلاف دھمکی جاری کی ہے اور کہا کہ اس کا دائرہ جو دھمکی کا وسیع ہوگا اور یہ ان ہزاروں خاندانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے جو ابھی بھی جنوبی لبنان میں مقیم ہیں۔ دھمکی میں لبنانی شہریوں کو لتانی ریور، جو دریائے لتانی جو ہے جنوب میں ہے، کہا کہ وہاں تک آپ
پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ صبح سے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکی نہیں ہے، اور جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں سے لے کر جو بیروت ہے، کیپٹل جو ہے لبنان کا، وہاں تک کے علاقوں کو مختلف ہوائی حملوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور پیش رفت میں حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے حولہ قصبے میں ایک APC کو اینٹی ٹینک کی نشانہ بنایا۔ ایران کے خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی وجود لبنان میں ایرانی سفارتخانے یا ڈپلومیٹک جو بھی پریمیسز ہے اس کے وہاں پر آ کے ایرانی سفارتخانوں کے خلاف اگر کوئی دشمنانہ کارروائی کرتا ہے تو دوسرے ممالک میں اسرائیلیوں اور اسرائیلی اثاثوں کے خلاف بھی جوابی کارروائی کی جائے گی۔ منگل کے روز جو جنوبی لبنان کا کچھ حصہ جہاں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ ایرانی جو رہتے ہیں یا بیروت میں جو رہتے ہیں، ان کے نمائندگوں کو 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم دیا کہ وہاں پہ فوری طور پہ نکل جائیں، ورنہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس پر ایران نے یہ دھمکی بھی دی ہے۔ اس دوران ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس کے واقعے پر ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا اور ایران سے کہا کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ تو اطلاعات کے مطابق پاسداران نے ایک نیٹو کے جو اڈے ہیں ترکی میں، ان کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا تھا، لیکن ترکی کے جو فضائی دفاعی نظام ہے اس نے اسے مار گرایا، انٹرسیپٹ کر لیا ہوا تھا۔ تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس، یہی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ جب پیچیدہ جوہری مذاکرات کو جائیداد کے سودے کی طرح برتا جائے اور جب بڑے جھوٹ حقائق کو دھندلا کر دے تو غیر حقیقت پسندانہ توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بالواسطہ اسٹیو وٹکاف پر تنقید کی ہے۔ ایک دن پہلے ہی ایک پوسٹ سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ نے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا ہے جنہوں نے انہیں منتخب کیا تھا، یعنی امریکیوں کے ساتھ بھی انہوں نے بٹرے کیا ہے، یہ عباس عراقچی کہہ رہے ہیں۔ 3 مارچ کو ایک پوسٹ میں عراقچی نے کہا کہ تازہ ترین جو روبیو کا بیان ہے اس کے تبصروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ نام نہاد ایرانی خطرے کے بجائے امریکہ نے اسرائیلی مقاصد کے مطابق رضاکارانہ جنگ میں قدم رکھا ہے، یعنی امریکہ چاہتا اس جنگ سے بچ سکتا تھا لیکن وار آف چوائس کے تحت اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کیے ہیں۔ تو عراقچی نے لکھا کبھی کوئی نام نہاد ایرانی خطرہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح امریکی اور ایرانی دونوں کا خون بہانا اسرائیل کے ذمے ایک اس کی فرسٹریشن کا اظہار نظر آتا ہے، یا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین نہیں بلکہ میک اسرائیل گریٹ اگین کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی دوران سوڈانی آرمی کے جنرل نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران میں زمینی فوج بھیجتے ہیں تو خدا کی قسم ہم ایران میں اپنے بھائیوں کی حمایت کریں گے، ہم ایران میں بریگیڈز بھیجیں گے اور لڑنے کے لیے رضاکارانہ طور پر جائیں گے۔ یہ سوڈان کے ایک بریگیڈیئر نے کہا ہے، آفیسر نے کہا ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں اسرائیل نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایرانی فوجی ہیلی کاپٹر کو تباہ کر رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہیلی کاپٹر زمین پر بنا ہوا ایک فرضی نشاندہ صرف ایک ماڈل تھا، ڈیکوائے تھا۔ اسی دوران یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ رہبر معظم کی نماز جنازہ جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو بھی پہلے ہی کہا جا رہا تھا ان کو کل یا پرسوں دفن کیا، ان کا نہیں، یہ مؤخر کر دیا گیا جب تک کہ مناسب سیکیورٹی ماحول فراہم نہ ہو جائے۔ ماہرین کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، کیونکہ امریکی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ایک ٹریپ میں پھنس گیا ہوا ہے۔ اسکائی نیوز کے ایک انٹرویو میں ایک شکاگو یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی ریاست ایلینوائز میں، اس کے ایک پروفیسر ہیں رابرٹ پیپے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اپنی اس جنگ پہ پھنس گیا ہے، یعنی اس جنگ میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس کی توقع نہیں تھی، وہ اس پہ پھنس گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ یہاں تاریخ کے وزن کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی وہ ہسٹری میں بتائیں گے، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہیں جنگ کا کیا فائدہ ہوا، جبکہ جنگ اس طرح لڑی ہی نہیں جا رہی جس طرح وہ اپنے ذہن میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے۔ یہ تمام پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور اب یہ بحر ہند تک بھی پھیل چکی ہے، اور کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ اب یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تو عالمی برادری کی جانب سے فوری طور پر جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے لیے پیش کی، ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔